एपिसोड 7। औरत का आखिरी हथियार उसके आंसू ही होते हैं, जिनके सामने ताकतवर से ताकतवर मर्द की खुदी, अना और गुरूर का फलकबोस मीनार ऐसे कदमबोसी के लिए गिर जाता है जैसे एटम बम के सामने हिरोशिमा ही नहीं, जापानी कौम के यकीन और एतमाद का नाकाबिल तस्खीर समझे जाने वाला आसमां भी ज़मीबोस हो गया था। मैंने नौरीन का सिर अपने कंधे पर रखकर उसके आंसू पोंछे। देखो, रोने की जरूरत नहीं, मुझ पर भरोसा करो। मैं बादशाही का दावेदार नहीं, क्योंकि मैं बहरहाल एक इंसान हूँ, लेकिन शैतान के मुकाबले में मुझे रहमान की ताकत पर पूरा एतमाद है। वही मेरी नियत और ईमान का मुहाफिज होगा। फिर भी तुम्हें मुझसे अंदेशा हो तो ये अपने पास रखो। वो चौंक के मुझे देखने लगी। ये क्या है? ये वही छुरी है जिससे तुमने अपनी हिफाजत की थी। इससे मुझे भी कत्ल कर देना। उसने छुरी मेरे हाथ से ले ली और अंधेरे में उसकी धुंधली सी चमक को देखती रही। इसे तुमने संभाल के रख लिया था, लेकिन खबर, खुदा ना करे कभी तुम पर मेरा एतमाद भी गलत साबित हुआ तो मैं तुम्हारी नहीं अपनी जान ले लूंगी इससे। मैंने उसकी कलाई पकड़ ली। फिर ये मुझे दे दो। उसने कोई मज़ाहमत नहीं की। क्यों, डर गए? हाँ, अब मैं तुम्हारा मुहाफिज हूं, मैं मरने नहीं दूंगा तुम्हें। चलो अब चलें, बुर्का पहन लो। आज इसकी हिफाजत का एहसास हो रहा है मुझे। अब तुम पर दुनिया की नजर नहीं पड़ सकती। कोई तुम्हारा उरूसी जोड़ा नहीं देख सकता, ना तुम्हारा जेवर जो तुमने हर जगह लटका रखा है, गर्दन में, कानों में, नाक में और हाथों में। तुम्हें उलझन महसूस नहीं होती? कमाल करते हो, जेवर ही तो दुल्हन का हुस्न होता है। मैंने तंज से कहा, खा दुल्हन मोटी हो या काली, चपटी नाक और चुड़ैल जैसे दांतों वाली, सोना लटका दो उस पर तो वो तुम जैसी हो जाएगी, कोकाफ की परी बन जाएगी। उसने मेरे खराजे तहसीन का नोटिस लिया या नहीं, इसका अंदाजा करना मुश्किल था, क्योंकि वो बुर्के में गायब हो चुकी थी। मैं तैयार हूं, चलो कहाँ चलना है? पहले तो हम बाजार जाएंगे। बाजार? मगर तुमने तो होटल जाने की बात की थी। उसने सामने से बुर्का उठा दिया। पहले मेरी बात सुन लो और समझ लो। इस एक रात की पनाहगाह के बाहर मेरे और तुम्हारे लिए हर कदम पर खतरा ही खतरा है। तुम डरा क्यों रहे हो मुझे? मैं तुम्हें समझा रहा हूं, हम किसी गलती के इर्तिकाब का खतरा मोल नहीं ले सकते। जानते पूछते कौन गलती करता है? ये बिल्कुल ठीक कहा तुमने। तकदीर में जो लिखा है वो होगा, फिर भी एहतियात लाजिम है। हम बाजार इसलिए जा रहे हैं कि एक साथ रह के जिंदगी गुजारने के लिए अभी हमारे पास कुछ नहीं। ना तुम इस एक रूसी जोड़े के साथ गुजारा कर सकती हो, ना मेरे लिए इस मांगे के जोड़े को काफी समझना मुमकिन है। चुनाचे सबसे पहले हम अपनी अपनी जरूरत की चीजें खरीद लेंगे। मेरा मतलब है फौरी जरूरत की। कुछ पता नहीं हम कब तक साथ रहें, कहाँ रहें। अभी हमने खाली हाथ किसी होटल में जाके कमरा मांगा तो मशकूक नजर आएंगे। सिर्फ अय्याशी करने वाले बेसरोसामा होते हैं, मियाँ बीवी नहीं। सही सोचा तुमने, कम से कम एक सूटकेस तो होना ही चाहिए हमारे पास, एक बड़ा मेरा और एक छोटा तुम्हारा, ताकि हम मुसाफिर नजर आए। मैंने सर हिलाया। इससे ज्यादा अहम है हमारा एक दूसरे के साथ रवैया। ऐसा नहीं महसूस होना चाहिए कि अभी हमारी शादी हुई है और हम यहाँ हनीमून मनाने के लिए आए हैं। हनीमून के लिए जो मुल्क से बाहर कहीं नहीं जा सकते, वो चले जाते हैं मरी और सवात की तरफ, लेकिन अभी वहां सख्त सर्दी का मौसम है। चुनाचे मन चले कराची का रुख करते हैं या फिर लाहौर का। सक्खर तो कोई भी नहीं आता। उसने तारीफी नजरों से मुझे देखा। बिल्कुल ठीक सोचा तुमने। हम हर जगह ये जाहिर करेंगे जैसे हमारी शादी को 4-5 साल हो चुके हैं और ये लव मैरिज थी। तब भी तो लव है, गुजरे 5 साल का किस्सा। अब तो हम बस बंधे हुए एक दूसरे के साथ रिश्ता निकाह से। जानती हूँ 4-5 साल बाद क्या होता है? ये मैं अभी से कैसे जान सकती हूँ? चलो छोड़ो, एक काम मैं कर लूंगा, दूसरा आसान काम तुम्हारा। मैं एक रिवायती हकमियत पसंद, किसी हद तक बदमिजाज और बेजार बीवी की तरफ से लापरवाह शौहर नजर आऊंगा सबके सामने। तुम बस खामोशी से बर्दाश्त करती रहना। कोई बात बुरी लगे तो अकेले में एक की जगह 100 सुना देना। मैं चुप रहूंगा। वेरी सिंपल। चलो ठीक है, अब चलते हैं। कब तक ऐसे खड़े रहेंगे? हाँ ठीक है, मैं बाहर जाके देखता हूँ, फिर तुम आ जाना। एक साथ बाहर निकले और किसी ने देख लिया तो खामखा शक पड़ेगा। उसने चेहरा छुपाया और मेरे पीछे चल पड़ी। दीवार के शिगाफ से बाहर आके मैंने गली का जायजा लिया। सिर्फ एक साइकिल सवार था जो मुखालिफ सिमत में दाएं तरफ जा रहा था। बाएं जानिब कोई ना था। मैंने इतनी ऊंची आवाज में कि दीवार की ओट में छुपी नौरीन सुन ले कहा, आ जाओ। और वो बाहर आ गई। सरतापा लट्ठी के सफेद बुर्के में रूपोश एक मुतहरिक वजूद, जिस पर किसी को शक हो ही नहीं सकता था कि उसके अंदर वही कातिल दुल्हन मौजूद है जिसकी भटकती रूह को गुज़िश्ता रात भी कुछ लोगों ने देखा था, और वह हल्फिया ये कह सकते थे कि ये उनकी नजर का धोखा नहीं था। मैं मुसलसल अपनी बेगुनाही का तासुर देते हुए तेजी से कदम बढ़ा रहा था। भाग रहा था कि कहीं अचानक कोई मुझे पहचान न ले। एक आवाज पुकार कर कहे कि पकड़ो इसे, ये तो वही मफरूर कातिल है। फिर हर आवाज उस शोर में शामिल हो जाए।
اچانک نورین نے پیچھے سے میرا بازو پکڑ کر کھینچا۔ آہستہ چلو خاور، مجھے بھاگنا پڑ رہا ہے تمہارے ساتھ، میں اتنا تیز نہیں چل سکتی، اس نے ہانپتے ہوئے سرگوشی میں کہا۔ میں نے رک کر اسے شرمندگی سے دیکھا۔ آئی ایم سوری۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ کچھ خیال ہی نہیں ہے میرا؟ اتنی دیر سے کہے جا رہی ہوں کہ آہستہ چلو اور تم بھاگے جا رہے ہو۔ اچانک لہجہ بدل کے میں نے اسے خالص شوہروں والے انداز میں ڈانٹا۔ اب اتنے سے فاصلے کے لیے کیا میں سواری لاتا؟ چلا نہیں جاتا تم سے تو بازار آنے کی ضرورت کیا تھی میرے ساتھ؟ قریب سے گزرنے والے ایک شخص نے، جس کے چہرے پر سفید داڑھی بزرگی کی علامت تھی، مجھے شفقت سے سمجھایا، بیٹا، عورت کے لیے مشکل ہوتا ہے مرد کی تیز رفتاری کا ساتھ دینا۔ اسے کو جواب دیے بغیر میں ایک دکان میں گھس گیا۔ اب ہم بازار میں تھے۔ دن کی دھوپ کے ساتھ تمازت بڑھ گئی تھی اور مجھے گرمی محسوس ہو رہی تھی۔ دوپہر ہونے کو تھی مگر اب بھی کچھ دکاندار اپنی دکانیں کھول رہے تھے۔ اپنی صورت نہ دکھانے کا نورین کے پاس ایک ہی عذر ہو سکتا تھا کہ وہ سختی سے پردے کی پابند ہے۔ اپنی پسند اور اپنے سائز کے حساب سے کپڑوں کا انتخاب خود اس نے کیا۔ میں ایک سخت گیر یا بیزار شوہر کی طرح لاتعلق بیٹھا رہا۔ نورین نے دکان میں گھوم پھر کے چند جوڑے منتخب کیے۔ یہ ٹھیک ہے، لے لوں؟ میں نے رکھائی سے کہا۔ پہننے تجھے ہیں، مجھ سے کیا پوچھ رہی ہے؟ قیمت بہت زیادہ ہے، کہیں اور نہ دیکھ لیں؟ اس نے سرگوشی میں کہا۔ اتنا ٹائم نہیں ہے میرے پاس، قیمت کی بات ان سے کر لیتے ہیں۔ میں نے رکھائی سے کہا۔ دکان کے مالک نے میرا موڈ دیکھ لیا تھا، اس نے خود ہی قیمت کم کر دی۔ نورین نے ابھی برقعے کے اندر سے بیگ کھولا ہی تھا کہ میں نے ایک جیب سے نوٹوں کی گڈی نکالی اور 2 نوٹ الگ کر کے دکاندار کو دے دیے۔ دکان میں موجود سب لوگوں کی نظر ہی نہیں، برقعے کے اندر نورین کی نظر بھی لاکھوں کی مالیت رکھنے والے نوٹوں پر جم کے رہ گئی۔ مجھے اپنی غلطی بلکہ بے وقوفی کا احساس ہوا۔ مجھے پہلے سے کچھ رقم الگ کر لینی چاہیے تھی۔ دکاندار نے باقی رقم واپس کرتے ہوئے مجھے ایک مخلصانہ سا مشورہ دیا کہ میں اس دولت کی یوں سرے عام نمائش نہ کروں۔ زمانہ خراب ہے، اور آپ نے بھی سنا ہوگا جیل سے جو مجرم فرار ہوئے ہیں ان میں چور ڈاکو بھی تھے، وہ بھی شہر میں ہی ہوں گے ابھی۔ ٹھیک کہا آپ نے، میں خیال رکھوں گا، میں نے غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا۔ دکان سے باہر آتی نورین نے مجھے پکڑ لیا۔ اتنے پیسے کہاں سے آئے تمہارے پاس؟ تم نے تو پوری چھولے کے لیے بھی مجھ سے پیسے مانگے تھے۔ میں نے سرسری لہجے میں کہا۔ اس وقت کھلے پیسے نہیں تھے میرے پاس، پیسے میرے اپنے ہیں۔ دکان پر چلتے ہوئے اس سے زیادہ بحث یا وضاحت ممکن نہ تھی۔ میں نے دوسری دکان سے اپنی ضرورت کے مطابق کپڑے خریدے۔ پھر ہم جوتوں کی دکان میں گئے۔ ہم نے اپنی اپنی ذاتی ضرورت کی کچھ چیزیں لی۔ رفتہ رفتہ میرے اور نورین کے ہاتھوں میں شاپنگ بیگ اتنے زیادہ ہو گئے کہ انہیں اٹھا کے پھرنا مشکل ہو گیا۔ ویسے بھی دوپہر ڈھلنے کے قریب تھی۔ تھکن اور گرمی کے ساتھ میں بھوک بھی محسوس کرنے لگا تھا۔ ایک دکان سے مجھے معمولی سے استعمال شدہ سوٹ کیس مل گئے۔ اپنے تمام شاپنگ بیگز ان سوٹ کیسوں میں ڈال کے میں نورین کے ساتھ درمیانے درجے کے ایک ہوٹل میں داخل ہو گیا، جس کی نچلی منزل پر کشادہ ریسٹورنٹ تھا۔ یہاں ایک حصہ فیملیز کے لیے وقف تھا اور اس میں بھی پلائی ووڈ کے پارٹیشن سے کیبن بنا دیے گئے تھے۔ ویٹر نے اسی وقت خالی ہونے والے کیبن کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے بہتر سمجھا کہ دونوں سوٹ کیس وہیں کاؤنٹر کے قریب مینیجر کی نگرانی میں چھوڑ دوں۔ ہر کیبن کے دروازے پر ایک پردہ تھا۔ اندر داخل ہوتی نورین نے سب سے پہلے برقع اتار کے ساتھ والی کرسی پر ڈالا اور سکون کا گہرا سانس لیا۔ اچھی بات یہ تھی کہ برقعے کے اندر رہتے ہوئے اس نے اپنا سارا زیور اتار کے ہینڈ بیگ میں ڈال لیا تھا اور عروسی جوڑے کے گوٹے کناری والے سرخ دوپٹے کو ہٹا کے سر کو نئی خریدی ہوئی سفید چادر سے ڈھک لیا تھا۔ اس چادر نے سفید جوڑے کے بالائی حصے کو بھی ڈھانپ لیا تھا۔ ویٹر ایک مینیو کارڈ کے ساتھ نمودار ہوا اور نورین سے آرڈر لے کر چلا گیا۔ میں نے کہا، یہ تم نے اچھا کیا کہ اپنا دلہن والا گیٹ اپ بدل لیا۔ تھوڑی دیر بعد ویٹر کھانا لے کر آیا۔ ہم نے کھانا شروع کیا۔ کچھ ہی دیر بعد نورین بولی، سچ بتانا، جو کہانی تم نے اپنے بارے میں کل رات سنائی تھی وہ جھوٹ تھی نا؟ نہیں، لیکن میں جھوٹ بولتا ضرور ہوں۔ تم جیل سے فرار ہوئے تھے، قتل کا الزام تھا تم پر، پھانسی ہونے والی تھی، یہ جھوٹ تھا؟ اس میں کوئی جھوٹ نہیں تھا، میں تھا قیدی نمبر 123۔ میری جیل کی وردی نہیں دیکھی تھی تم نے؟ نہیں دیکھی ہوگی۔ جب میں آیا تو رات تھی، اور اس جگہ تو دن میں بھی رات ہی رہتی ہے۔ میں نے اس لباس فاخرہ کو چھپانے کے لیے چوری کیے ہوئے کپڑوں کا ایک جوڑا اوپر چڑھا رکھا تھا۔ تم اچھی خاصی تعلیم یافتہ ہو؟ اس نے سوالیہ لہجے میں تبصرہ کیا۔ اگر تمہاری مراد ڈگری سے ہے تو ہاں، میں 16 جماعت پاس یعنی ایم اے ہوں، مگر یہ غیر اہم ہے۔ مجھ سے کہیں زیادہ تعلیم یافتہ بھی جیل میں موجود ہیں، وہاں صرف ان کا جرم شمار ہوتا ہے۔ اس نے قدر حیرانی سے سر ہلا دیا۔ تم قاتل بھی نہیں لگتے۔ اگر میں تمہیں اسی طرح اپنی نظر سے دیکھوں، تمہاری سادگی اور معصومیت کی قسم کھا لوں، پھر کیا وہ کہانی سب جھوٹ تھی جو تم نے مجھے سنائی تھی؟ وہ چپ چاپ سر جھکا کھانا کھاتی رہی، پھر بولی، اتنی بڑی رقم تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ اگر میں مان لوں کہ نہ تم نے چوری کی نہ ڈاکہ ڈالا، وہ تمہارے اپنے پیسے تھے، مگر تم آدھی رات کے وقت جیل سے فرار ہوئے، رات بھر میرے ساتھ اس حویلی میں چھپے رہے،
نہ کسی سے ملنے گئے. صبح 10-15 منٹ کے لیے گئے تو ناشتہ لے کر لوٹ آئے تھے. اس وقت تو بینک بھی نہیں کھلے ہوئے تھے. یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اتنی بڑی رقم جیل میں تمہارے پاس ہو. میں نے سپاٹ لہجے میں کہا, اپنی دولت میں نے کہیں گاڑ رکھی تھی, باہر آ کر نکال لی. پیسہ کون گاڑ کے رکھتا ہے؟ تمہیں کیا معلوم؟ سارے چور ڈاکو رکھتے ہیں خفیہ ٹھکانوں پر, کیونکہ حالات کا کچھ پتہ نہیں ہوتا. ضرورت کے وقت وہ بینک نہیں جا سکتے. چلو نہیں بتانا چاہتے تو نہ بتاؤ. میں بھڑک اٹھا, آخر کیوں بتاؤں میں تمہیں؟ تم ہوتی کون ہو مجھ سے حساب مانگنے والی اور یہ پوچھنے والی کہ میرے پاس جو کچھ بھی آیا وہ کہاں سے آیا ہے؟ اس کا چہرہ اتر گیا. آئی ایم سوری, مجھے واقعی کوئی حق نہیں پہنچتا. میں نے نرمی سے کہا, دیکھو نورین, میں نے تمہیں تحفظ فراہم کرنے کی ذمہ داری قبول کی ہے, عارضی طور پر, کیونکہ شامت اعمال مجھے وہاں لے آئی تھی اور جب تم نے مدد مانگی تو میں انکار نہ کر سکا. اسے میری بے وقوفی کہہ لو یا میری کمزوری, لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ تم نے جو بھی کہا میں نے مان لیا؟ کسی تصدیق, تفتیش, سوال و جواب اور شک و شبہ ظاہر کیے بغیر تم نے بھی قابل اعتماد نہ سمجھا ہوتا مجھے تو کچھ نہ بتاتی. یہ اعتماد آئندہ بھی برقرار رہنا چاہیے. اس پر ہمارے تعلق کی بنیاد ہے. اس کا اندازہ تمہیں اب تک نہیں ہوا تو بہت جلد ہو جائے گا کہ تم نے مجھ پر اعتماد کیا تو کوئی غلطی نہیں کی تھی. وہ اجازت سے بولی, چلو یہ ناراضگی ختم کرو. اندازہ ہو گیا کہ تم پر بھروسہ کر کے میں نے کوئی غلطی نہیں کی. ہاں, شاید عورت ہونے کے ناطے میں اس اعتماد میں اپنی حد سے آگے بڑھ گئی تھی. کچھ دن میں سب ٹھیک ہو جائے گا. میں نے اس کے ہاتھ پہ تھپکی دی. یہ کچھ دن کتنے ہوں گے خاور؟ پوچھو اپنے سلمان خان سے, میں کیا بتاؤں. ہم وہاں سے بل ادا کر کے نکلے تو بڑے سوٹ کیس کو میں گھسیٹنے لگا. وہ نسبتاً زیادہ آسانی سے چھوٹے بیگ کو کھینچتی پیچھے چل رہی تھی. بازار میں ہمیں دیکھنے والا کوئی بھی یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ ہمارے درمیان صرف اجنبیت کا رشتہ ہے اور ہمارے تعلق کی عمر ایک دن بھی نہیں. مجھے ابھی تک شہر میں نہ کہیں پولیس مستعد نظر آئی اور نہ ہی کوئی ہلچل. میرے ساتھ نکلنے والے سب میری طرح روپوش ہو چکے تھے. شاید ایک میں ہی احمق اور بہادر تھا کہ صرف لباس بدل کر خود کو محفوظ سمجھ بیٹھا تھا اور ایک نئی نویری دلہن کے ساتھ اس شہر کے بازار میں شاپنگ کرتا پھر رہا تھا. جب میں نے غور کیا تو مجھے ماننا پڑا کہ میری اصل ڈھال تو خود نورین تھی. اس بے فکری سے میں اکیلا نہیں پھر سکتا تھا. اس کے ساتھ مجھے دیکھ کر خود جیلر صاحب بھی مجھ پر نظر ڈالے بغیر نکل جاتے. میں ایک عزت دار فیملی والا شریف آدمی ہو گیا تھا. بالآخر میرے ضبط کا حوصلہ جواب دینے لگا. دوپہر سے شام ہونے لگی تھی مگر نورین کی خریداری کا سلسلہ چل رہا تھا. اپنی پوری کوشش کے باوجود میں سلمان خان کے خیال سے پیچھا چھڑانے میں ناکام تھا. کسی بھوت کی طرح اس کا تصور میرے ذہن میں آ جاتا تھا. نورین, خدا کے لیے بس کرو, کب تک چلے گا آخر یہ سلسلہ؟ میں نے تنگ آ کر کہا, تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ ضرورت کی ہر چیز لے لو, وہی کر رہی ہوں. میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ آج ہی لے لو سب کچھ, اور ضروریات کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. نورین خفگی سے بولی, تمہیں کیا معلوم کہ میری ضرورت کیا ہے؟ میں تو اس لیے کر رہی تھی کہ کل پھر کسی معمولی سی چیز کے لیے نکلنا نہ پڑے ہمیں. کیا مطلب؟ ہم کہیں قلعہ بند ہو کر بیٹھ گئے تو پھر کیا باہر نہیں آئیں گے؟ اچھا ٹھیک ہے, چلو, کہاں چلنا ہے؟ سکھر میں ہوٹل تو بہت تھے لیکن اکثریت میرے نزدیک ایسے ہوٹلوں کی تھی جہاں عام لوگ عارضی قیام کرتے ہیں. جیل سے فرار ہونے والا عام مجرم کسی 5 اسٹار ہوٹل میں داخل نہیں ہو سکتا. نہ خود اس میں صف مجرمہ سے نکل کر معاشرے کے اعلیٰ عزت داروں میں شامل ہونے کا حوصلہ ہوتا ہے اور نہ وہ حلیے سے اتنا معزز اور بااعتماد لگتا ہے. اس سے بھی بڑا مسئلہ بڑے ہوٹلوں کے بڑے کرائے کا ہوتا ہے. مسئلہ صرف نورین کا تھا جس کے ساتھ میں اپر کلاس کا نظر نہیں آ سکتا تھا, صرف اس کے قدیم وضع کے برقعے کی وجہ سے, اور برقع بہرحال اس کو شناخت سے محفوظ رکھنے کے لیے ضروری تھا. میں سوچے سمجھے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہتا تھا. سکھر کا واحد 5 اسٹار ہوٹل شہر سے کچھ فاصلے پر دریا کے کنارے واقع تھا. دریا پر بنے ہوئے تفریحی پارک لب مہران کے بعد میرے ساتھ چلتے ہوئے نورین نے میری خاموشی کا کچھ اور مطلب لیا. کیا بات ہے, ابھی تک غصے میں ہو؟ کس بات کا غصہ؟ تو پھر اتنی دیر سے چپ کیوں ہو؟ میں سمجھی میری زیادہ شاپنگ سے تمہارا موڈ خراب ہو گیا ہے. شاپنگ کرنا خواتین کا حق ہے اور شاپنگ کرانا مردوں کا فرض, لیکن میں کچھ اور سوچ رہا تھا. چلو کہیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں, چائے پیتے ہیں کہیں. ایک تانگے نے ہمیں دریا کنارے واقع لب مہران کے سامنے اتار دیا. ریسٹورانٹ دروازے کے نزدیک ہی تھا. لوگ اس کی چھت پر لگی کرسیوں پر بیٹھنے کو ترجیح دیتے تھے جہاں سے دریا کا منظر بہتر نظر آئے. چنانچہ اوپر ویسے ہی جگہ نہ تھی. نیچے والے ہال میں بھی دریا کے رخ پر کھلنے والی کھڑکیوں کے ساتھ لگی میزوں پر بھی لوگ قابض تھے. ہم مخالف سمت میں نسبتاً کم روشن گوشے کی میز پہ بیٹھ گئے تو چائے پیتے ہوئے میں نے نورین کو اپنے خدشات سے آگاہ کیا. اس نے میری بات غور سے سنی. یہ ہوٹل تو بہت مہنگا ہے. اس نے سوچ کر کہا, جان بچانا زیادہ ضروری ہے اس وقت یا پیسے بچانا؟ یہاں معزز لوگ قیام کرتے ہیں جن پر پولیس بھی ہاتھ ڈالتے ہوئے ڈرتی ہے. نہ ادھر کسی کا دھیان جاتا ہے اور نہ کوئی تفتیش تصدیق کے لیے یہاں آتا ہے. بہت ہوا تو فون پر مینیجر سے پوچھ لیا, اور یہاں جو مینیجر ہوتے ہیں
وہ بھی بڑے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، خدا نخواستہ قتل بھی ہو جائے یہاں تو ہوٹل کی نیک نامی پہ حرف نہیں آنے دیتے، پولیس اور اخبار والوں کے ساتھ باہر ہی باہر معاملات طے کر لیتے ہیں۔ تو پھر پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے خاتون کہ اس وقت یعنی ابھی صرف میں معزز نظر آتا ہوں۔ برا ماننے کی بات نہیں، لوگوں کی سوچ غلط ہے جنہوں نے اس برقعے کو غریب ان پڑھ دقیانوسی سوچ رکھنے والوں سے منسوب کر لیا ہے۔ تمہیں اس سے نجات حاصل کرنا ہوگی۔ وہ ڈر کے بولی، تم چاہتے ہو کہ میں بے پردہ ماڈرن وائف بن کے گٹ پٹ کرتی تمہارے ساتھ چلوں؟ میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ تم گرفتار ہو جاؤ۔ اب یہاں سے اگر تم اکیلی واپس باہر چلی جاؤ، وہاں سے اپنے لیے کوئی اچھا فیشن لیول قسم کا برقع خرید لو۔ تم کیوں نہیں جا سکتے میرے ساتھ؟ تمہارے واپس آنے تک میں پھر اسی جگہ آ جاؤں گا، آدھا گھنٹہ، زیادہ سے زیادہ 40 منٹ کی بات ہے، مگر مجھے بھی کمروں کی بکنگ کے لیے اکیلے جانا ہے۔ تمہیں ڈر تو نہیں لگے گا؟ اس برقعے کے اندر خطرے کی کوئی بات ہے ہی نہیں، مگر دیکھو۔ وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ میں سر ہلا کے بولا، میں سمجھ گیا، تمہیں اس بات کا ڈر ہے کہ واپسی پر میں نہ ملا تو کیا ہوگا؟ خود کو میری جگہ رکھ کر سوچو خاور۔ نورین، میں ہر قسم کھا چکا ہوں، یہ سب نہ کرنا ہوتا تمہارے لیے تو میں تمہیں ساتھ ساتھ لے کر پھرتا ہی کیوں؟ بہت پہلے جا چکا ہوتا۔ بھروسہ رکھو مجھ پر، ابھی تم جانتی نہیں ہو مجھے، ذمہ داریوں سے، خطرات و چیلنج سے منہ موڑ کے بھاگنا میری فطرت ہی نہیں ہے۔ بی اے گڈ گرل، خدا نے چاہا تو ہم اس مشکل وقت سے نکل جائیں گے۔ میری باتوں کا خاطر خواہ اس پر اثر ہوا۔ نورین ریسٹورنٹ سے باہر آ کر ایک رکشے میں بیٹھ گئی۔ میں اس کی صورت پر خوف، تذبذب اور بے یقینی کے جذبات دیکھ نہیں سکتا تھا، مگر وہ میری بات ماننے پر مجبور تھی۔ رکشے کے دور جانے تک میں وہیں کھڑا رہا، پھر میں نے دونوں سوٹ کیس دوسرے رکشہ میں رکھے اور ہوٹل کے گیٹ سے کچھ فاصلے پر اتر گیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ گیٹ کیپر مجھے رکشہ سے اترتا دیکھے۔ ٹوپی اتار کے میں نے سوٹ کیس میں رکھ لی تھی۔ باقی معاملہ میری پر اعتماد اداکاری کا تھا۔ اپنی شخصیت کے متاثر کن ہونے کے بارے میں مجھے کوئی خوش فہمی نہ تھی، اس کا مشاہدہ زندگی میں بارہا ہوا تھا مجھے۔ خود استاد گاما رستم کہتا تھا کہ جیل کے بجائے فلموں میں جاتا تو ہیرو ہوتا بیٹا۔ اس بارے میں مجھے کبھی کوئی کمپلیکس نہیں تھا، ڈر تھا تو میرے دل کے اندر، لیکن اعتماد یہ بھی تھا کہ صبح کے کسی اخبار میں میری یا مفرور مجرموں میں سے کسی کی تصویر شائع نہیں ہوئی تھی۔ جب یہ واردات ہوئی تو اخباروں کی آخری کاپی پریس میں تھی۔ آج پولیس اور وزارت داخلہ کے حکام سر جوڑ کر بیٹھے ہوں گے، کوئی پریس کانفرنس بھی کی ہوگی کہ فرار ہونے والوں کو پکڑنے کے لیے کیا حکمت عملی مرتب کی جا رہی ہے۔ جیل کے ریکارڈ سے نکال کر مجرموں کی تصاویر بھی اخبارات کو دے دی جائیں گی، اور پولیس کی طرف سے اعلان بھی ہوگا کہ جو گرفتاری میں مدد دے گا اسے کتنی نقد رقم دی جائے گی۔ یہ وعدہ بھی ہوگا کہ اطلاع دینے والے کا نام صیغہ راز میں رکھا جائے گا اور اسے پورا تحفظ فراہم ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ ایسا نہ آج تک کہیں ہوا تھا اور نہ ہو سکتا تھا۔ گیٹ کیپر نے سلام کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ میں رک گیا۔ سلمان صاحب تو نہیں پہنچے مجھے پوچھتے ہوئے؟ میں ان کا پرسنل اسسٹنٹ ہوں۔ چوکیدار بوکھلا گیا۔ کون سلمان صاحب؟ سلمان فاروقی، ڈائریکٹر جنرل فار سیلف پروموشن۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، آپ ان سے معلوم کریں صاحب، مجھے تو پتہ نہیں۔ میں لاپرواہی سے سیدھا اندر گیا اور کاؤنٹر پر جا کھڑا ہوا۔ ایک لڑکی جو عمر میں جوانی کی حد پر تھی، بہت زیادہ میک اپ اور فیشنیبل لباس میں سراپا استقبال بنی کھڑی تھی۔ اس نے اپنی مسکراہٹ کا سارا جادو چلاتے ہوئے بدیسی لہجے میں انگریزی کا رس کھول لیا۔ یس سر، واٹ کین آئی ڈو فار یو؟ میں نے رکھائی سے اسے نظر انداز کیا۔ میں نے فون کیا تھا سلمان صاحب کے لیے کمرہ، ایک میرے لیے وتھ فیملی۔ میں اسلام آباد سے آیا ہوں۔ اس نے فوراً ریکارڈ چیک کیا۔ کب فون کیا تھا سر؟ آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، کیا ریزرویشن نہیں ہوئی؟ میں نے بگڑ کر کہا، ریزرویشن از نو پرابلم سر، میں ابھی کر دیتی ہوں۔ اپنا پورا نام بتائیے پلیز۔ اس نے رجسٹر کھولا۔ میں ناگواری سے بولا، سلمان خان، ڈی جی، ڈائریکٹر جنرل سوشل سیکیورٹی۔ وہ اکیلے ہیں، میں ان کے ساتھ ہی ہوں، خاور لطیف، ان کا اسسٹنٹ، میرے ساتھ وائف۔ آپ کا الگ ڈبل روم؟ ظاہر ہے، کیا ہم تینوں ایک ہی کمرے میں سو سکتے ہیں؟ کچھ تو عقل سے کام لو۔ میں نے غرا کر کہا۔ وہ میرا جارحانہ پن دیکھ کر اتنی نروس ہو گئی کہ اس نے دیگر تفصیلات لکھنے کے بعد رجسٹر کا رخ میری طرف پھیر دیا۔ میں نے پورا نام لکھنے کے بعد ایڈریس اور پھر شناختی کارڈ کا نمبر لکھا۔ ظاہر ہے یہ سب فرضی اور بوگس تھا۔ اس کے باوجود ایک چھوٹی غلطی جو میں نے ہوٹل میں داخل ہوتے وقت کی تھی، بعد میں بڑی بن گئی۔ مجھے چوکیدار سے سلمان صاحب کا پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں کوئی بھی نام لے سکتا تھا۔ چوکیدار کے سامنے تو بلا ارادہ ہونے والی غلطی کی اہمیت نہیں تھی، اور میں نے سلمان خان کو سلمان فاروقی کہہ دیا۔ مگر اندر جب میں نے سلمان خان کہا تو یہ ایک لاشعوری حرکت تھی۔ ریزرویشن کرنے والی لڑکی نے سلمان خان لکھ دیا تو اس سے یہ بحث مزید خرابی کا باعث بنتی کہ میں نے سلمان فاروقی کہا تھا۔ تم نے سلمان خان کیوں لکھا؟ پتہ اور شناختی کارڈ بدلنے سے کوئی فرق نہیں پڑ سکتا تھا۔ خرابی نام کی تھی جو ہو چکی تھی۔ روم نمبر 13، مسٹر سلمان خان،
ڈی جی سوشل ویلفیئر اسلام آباد کے لیے ریزرو ہو چکا تھا۔ روم نمبر 14 مسٹر اینڈ مسز خاور لطیف کو ملا تھا۔